अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर अनीला's चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज हम क्या करेंगे जनाब? आज हम करेंगे रिव्यू एक ड्रामे को, और वो ड्रामा है एमडी प्रोडक्शंस का अभी रिसेंटली कंक्लूडेड ड्रामा जिसका नाम है बख्तावर। बख्तावर अभी जुलाई 2022 में स्टार्ट हुआ था और रिसेंटली कंक्लूड हुआ है पिछले हफ्ते। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, थोड़ा डिफरेंट ड्रामा है, एक थोड़ा रेगुलर सास बहू ड्रामों से हटके इसकी थोड़ी स्टोरी है, तो उस पर बात करना बनता है। इसको लिखा है नादिया अख्तर ने और इसको डायरेक्ट किया था शाहिद शफात साहब ने, और कास्ट इसकी काफ़ी तगड़ी है। यमुना जैदी हैं और जाविया नुमान एजाज हैं, साकिब समीर हैं, हुमा नवाब बहुत अच्छे रोल में थी, और शमून अब्बासी वेरी इंटरेस्टिंग रोल। और आगे हम कास्ट की बात करेंगे, एक्टर्स की बात करेंगे जैसे जैसे हम अपनी रिव्यू को आगे बढ़ाएंगे। तो इसकी 25 एपिसोड्स थी और ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस ड्रामा, वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। और इसकी कहानी कुछ इस तरह से थी कि बख्तावर एक बहुत ही गरीब घराने की, एक बहुत ही छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की है, और उसने अपने ही बहुत अपने बचपन में उसने देखा कि उसका बाप जो है वो नशेई है, माँ को मारता है, पूरी फैमिली के साथ उसका रवैया बहुत ख़राब है, और वो इस नशे के लानत में आके या लत में आके वो अपनी जो बड़ी बेटी है यानी बख्तावर की बड़ी बहन, उसको जो है वो किसी बहुत ही बूढ़े आदमी से उसकी शादी कर देता है। और जो उसकी बड़ी बहन है वो उसको बख्तावर को जाते जाते नसीहत करके जाती है कि तुम अपनी ज़िंदगी बनाना, पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, वरना फिर तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो मेरा हुआ है। और वो चीज़ जो है वो बख्तावर के दिमाग में घर कर जाती है, एंड लेटर ऑन हम देखते हैं कि वो बहुत फोकस्ड है, बहुत जो है उसका एक एक गोल है उसका लाइफ के अंदर, और वो उस गोल को लेके और उस एम्बिशन को लेके वो आगे चलती है। फिर इस तरह से बख्तावर की ज़िंदगी में क्या क्या मोड़ आते हैं, वो किन अप्स एंड डाउन से गुजरती है, उसको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बिलाखिर वो अपनी बहन अपनी माँ को लेके कराची आती है। कराची में आके जिस तरह के इश्यूज़ को उसको फेस करना पड़ता है, उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है। बख्तावर से वो बख्तू बनती है, और फिर बख्तू से बख्तावर तक की जर्नी। तो 25 एपिसोड्स में हम यही देखते हैं कि बख्तावर की एक कंप्लीट जर्नी, व्हाटएवर शी गोज़ थ्रू इन हर लाइफ। तो ये इसकी बेसिकली थीम थी, और ये उसका एक प्लॉट था, एक कॉन्सेप्ट था। इस ड्रामे में बहुत एक एक रिवायती ड्रामा नहीं था ऑब्वियसली, रन ऑफ द मिल सॉर्ट जो सास बहू ड्रामा नहीं था जिसमें साजिशें और ये और वगैरह वो सब चीज़ें इसके अंदर नहीं थी। जो मुझे इस ड्रामे के, मैं आपको फिर डिवाइड करके बताऊंगी कि मुझे इस ड्रामे की कौन सी चीज़ें अच्छी लगी थी और कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगी। सबसे पहले हम आते हैं अच्छी चीज़ों के ऊपर। तो जनाब, अच्छी चीज़ों में सबसे अच्छी बात ये थी कि इसकी स्टोरी डिफरेंट थी। जैसे मैंने कहा रूटीन ड्रामों की तरह ये नहीं था। बहुत इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को उठाया गया था, बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया गया था जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि जी जो है विमेन एम्पावरमेंट किस तरह से, वो तो खैर वो बात की बात है, मगर वो इनिशियली जिस तरह से कि वो वर्क प्लेस हरासमेंट होती है जब वो कराची आती है इनिशियली, और जिस तरह से वो देखती है कि उसके आसपास में किस तरह से लोगों को, और बीइंग अ वुमन किस तरह से वो हरास होती है और उसको इजी टारगेट समझा जाता है जहाँ भी वो जाती है, और वो इस कदर परेशान हो जाती है कि देन लेटर ऑन शी हैज़ टू चेंज हर सेल्फ, और वो फिर एक लड़के के रूप में आती है, बख्तावर से बख्तू तक का सफ़र वो तय करती है। एक इस चीज़ को उन्होंने पोर्ट्रे किया जो कि हैरेसमेंट को। दूसरा उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑब्वियसली जो छोटी-छोटी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर उजागर करने की कोशिश की, लाइक कि जैसे हमारे गाँवों में और जो इंटीरियर में और देहातों में जो क्या कहते हैं सियासतदान होते हैं, तो उन लोगों की किस तरह का उनका माइंडसेट होता है, और उनके जो मज़ारे होते हैं या उनके अंदर काम करने वाले होते हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को एक फीलिंग ऑफ ओब्लाइज करना कि जी वो हमारे मालिक ने हमें
اتنے پیسے ادھار دیے تو ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس رکھوا کے چلے جائیں تاکہ وہ ان کی خدمت کریں، کہ وہ غلام در غلام والی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو انہوں نے جو ہے پورٹری کیا، اس کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے مالکوں کے اوپر، اور وہ غلامی والی ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو انہوں نے پورٹری کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک چائلڈ میرج کو بھی پورٹری کرنے کی کوشش کی کہ اللیگل کام ہے، اللیگلی نہیں آپ کر سکتے، مائنرز کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، انڈر ایج لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، تو وہ بھی انہوں نے اس پوائنٹ کو بھی انہوں نے بہت خوبصورتی سے اٹھایا۔ اور اوور آل پولیٹیشینز کس حد تک جاتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کچھ کر گزرتے ہیں، وہ بھی انہوں نے بہت ہی بیوٹیفلی اس ڈرامے کے اندر پورٹری کیا ہے۔ تو اوور آل آئی لوڈ دا پلاٹ، آئی لوڈ دا اسٹوری لائن، آئی لوڈ دا کیریکٹرز، جو کہ بہت انہوں نے سوچ سمجھ کے اچھے کیریکٹرز انہوں نے لیے ہوئے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ آپ نے ایک عورتوں کے مسائل کے اوپر اگر مووی ڈرامہ بنایا ہے تو آپ اس میں مردوں کو بالکل ایک ولن دکھائیں اور مردوں کو ایک بہت ہی کوئی غلط قسم کا کیریکٹر دکھائیں۔ بڑا انہوں نے بیلنس رکھا ہے، جہاں انہوں نے برے مرد دکھائے ہیں وہیں پہ انہوں نے بختاور کی جرنی میں جو اچھے مردوں کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ انہوں نے دکھایا ہے۔ تو جہاں پہ انہوں نے برے پولیٹیشینز دکھائے ہیں وہاں پہ انہوں نے اچھے پولیٹیشینز بھی دکھائے ہیں، جہاں پہ انہوں نے برے پولیس والے دکھائے ہیں وہاں پہ ایک اچھے پولیس والے کا رول بھی انہوں نے دکھایا ہے۔ تو دیر از اے مکسچر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کوئی بہت ہی انہوں نے ایک ایکسٹریم سٹینس لیا ہے کہ جی یہ بہت ہی بلیک ہے اور یہ بہت ہی وائٹ ہے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ، جہاں پہ برائی ہے وہاں پہ اچھائی ہے، جہاں پہ اچھائی ہے وہاں پہ برائی ہے۔ تو انہوں نے ایک پورا انہوں نے ایک سارٹ آف بیلنس لے کے وہ اس ڈرامے کے اندر چلے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک بہت اچھی ریلیشن شپ دکھائی ہے ماں اور بیٹی کی۔ اوبیسلی جو بختاور کا ایک پورا سپورٹ سسٹم ہے اس میں، جہاں پہ مردوں کا جو اس کے لائف میں جو حضرت مرد آتے ہیں ان لوگوں کا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن جو ہے، لیکن جو سب سے بڑی اس کی سوشل جو اس کی سپورٹ سسٹم ہے وہ اس کی ماں ہے، اور ماں اور بیٹی کے بیچ میں ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، اور اوبیسلی اس کو بہت خوبصورتی سے پورٹری کیا یمنا زیدی نے اینڈ ہما نواب نے۔ اس پورے ڈرامے کا اگر میں کہوں کہ ایک لفظ، ایک جملے میں اگر ہم بلکہ ایک لفظ میں اگر ہم اس پورے ڈرامے کو کہیں تو یہ ڈرامہ واز نتھنگ ایلس بٹ یمنا زیدی۔ بہت خوبصورتی سے یمنا نے اپنے کیریکٹر کو نبھایا ہے، ایز بختاور آلسو ایز بختو آلسو۔ اوبیسلی بختاور کمپیریٹیولی شاید میرا خیال ہے اس کے لیے کرنا زیادہ آسان رہا ہوگا، مگر جب وہ بختو بنتا ہے اس کی جو مینرزمس ہیں، اس کا جو چلنے کا طریقہ، باڈی لینگویج اس کی ہے، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اس کا بولنے کا طریقہ، اس کی انسیکیورٹیز، کہیں اس کا کھل نہ جائے، جو اس نے وہ لڑکا بننے کی وہ بن جاتی ہے تو وہ کہیں کھل نہ جائے، اس کا سیکرٹ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اینڈ جو اس کے بات کرنے کا طریقہ ایک بہت ہی دھیما، بہت سافٹ۔ آئی تھنک ٹپکلی آئی تھنک یمنا ٹاکس لائک دیٹ۔ آئی تھنک اس کے اندر ایک وہ میں نے اس کے ہر رول میں دیکھا ہے کہ ایک اس کے اندر سافٹنیس بہرحال اس کے ہر کیریکٹر میں وہ جھلکتی ہے۔ تو وہ سافٹنیس کے ساتھ جس طرح سے اس نے پھر وہ بختو کا رول بھی کیا اور بختاور کا رول کیا، جہاں پہ وہ ایز اے بوائے اس کو گالیاں دینی ہوتی تھیں، اس طرح سے وہ تھوڑی سی وہ ہارڈ لائن لے کے وہ بھی کرتی تھی۔ Beautifully portrayed by Yamuna Zaidi. Lovely. I think she deserves a standing ovation for this role of hers. اس کے علاوہ اس کا ساتھ ہما نواب نے دیا، بہت خوب دیا، اور بہت اچھی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے۔ ہر جگہ یمنا کو انہوں نے سارٹ آف مقابلہ بہت زبردست ان کو سپورٹ دی ہے ہر طرح سے، کیریکٹر وائز شی واز ویری ویری نائسلی پورٹریڈ کیریکٹر۔ اچھا، اب جب ہم باقی کیریکٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں اوبیسلی زاویار از اے ویری گڈ ایڈیشن ٹو اور ڈراما انڈسٹری۔ ہی از فریش، اور ہم اس کو نیپو بیبی بھی کہتے ہیں۔ اوبیسلی ایک ٹیگ کے ساتھ آیا ہے وہ کہ نعمان اعجاز کا بیٹا ہے، تو اوبیسلی اس کے ساتھ ایک نیپو بیبی کا ٹیگ تو رہے گا، لیکن آئی تھنک کہ وہ ہی از ایوالونگ، آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو گروم کر رہا ہے۔ اس ڈرامے میں بہت کھل کے اس نے ایکٹنگ نہیں کی ہے، مگر آئی تھنک ہی از امپروونگ ہمسیلف اینڈ ہی از گیونگ ہمسیلف اے لاٹ آف اسکوپ۔
to improve. He's showing me a lot of scope to improve. تو اچھی بات ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنے کام کے اندر وہ نکھار لا رہا ہے، اور وہ کسی کسی سین میں تو ایکچولی وہ بہت لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی منجھا ہوا ایکٹر ہے، اور اسپیشلی جب وہ اپنی آنکھوں اور ایکسپریشنس کا جہاں وہ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ لگتا ہے کہ واقعی وہ نعمان اعجاز کا بیٹا ہے. تو آئی سی اے لاٹ آف پوٹینشیل ان ہم. اچھا، اس کے علاوہ جناب ایک لڑکا تھا جس نے ایک شیدے کا رول کیا تھا. آئی تھنک ہز نیم اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن از سنیل شنکر. He did a very 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 nice role. اس کا بڑا گندا سا کیریکٹر تھا، وہ بڑا ہی واقعی شیدہ ہی تھا، لیکن بہت اچھے طریقے سے اس نے نبھایا. انیشلی آئی تھاٹ کہ وہ صرف ایک دو سینس میں اس کا رول ہوگا، بٹ کافی لمبا اس کا رول چلا، اینڈ ہی ریئلی پرفارمڈ ویری ویل. لائک اسے واقعی چڑ ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے شمعون عباسی نے پولیس انسپیکٹر کا رول کیا تھا، وہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا اس پہ. That character could have been developed a little bit more, اور اس پہ تھوڑا سا اور کام ہو سکتا تھا، لیکن overall I think it was a very good character and Shamoon Abbasi played it really 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 well. اچھا جی، اس کے بعد مولوی صاحب ثاقب سمیر did a good job. تو کافی جگہوں پہ مجھے لگا کہ وہ تھوڑا سا اوور دا ٹاپ کیریکٹر تھا. مجھے آخر تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کیریکٹر کو کامک ریلیف کے لیے رکھا گیا تھا یا پھر اس کا کوئی سیریس کوئی پرپس تھا. اس کے ساتھ مزنا وقار، آئی تھنک ان کا نام یہی ہے، مزنا ہی کہیں گے چلے. تو مزنا وقاص نام ہے ان کا ایکچولی. تو مزنا ڈیڈ اے گڈ جاب، جتنی رول کے اندر گنجائش تھی بہرحال وہ انہوں نے کیا. مگر مجھے لگا کہ کہیں کہیں پہ ان کے رولز کو ثاقب کے، لائک مولوی صاحب کے اور ان کی وائف کی جو ٹریک ہے اس کو بہت زیادہ انہوں نے بہت لمبا کھینچ دیا تھا، وچ واز انوائنگ. تو یہ چیز مجھے بہت اریٹیٹ کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے لمبا اس کو کھینچا تھا. حالانکہ پلاٹ کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جس کو کہ کور کر سکتے تھے، اتنا زیادہ کسی ایک چیز کو کھینچنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کیریکٹر جو تھی وہ نورین گلوانی نے کیا تھا، اس کا نام تھا حوریہ. اٹ واز اندر جو سیاست دان کا انہوں نے کیریکٹر کیا تھا، فیمیل پولیٹیشین جو ہے جو زاویار کے اپوزٹ میں تھی. شی امپریسڈ می، اور مجھے لگا کہ وہ بہت انہوں نے اچھا کام کیا تھا. اور حالانکہ میں ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آئی تھنک دس واز دا فرسٹ ٹائم آئی ایکچولی سو ہر پرفارمنس. آئی لائکڈ اٹ. اس کے علاوہ علی وسیع کاظمی تھے جنہوں نے احد کا رول پلے کیا تھا، جو فیونسی ہیں اس کے بختاور کے. ٹو بی آنیسٹ جب انیشلی یہ کیریکٹر آیا تھا تو میرا خیال تھا کہ بس وہ ایک دو ایپیسوڈس کے بعد اس کو غائب کر دیں گے اور آگے وہ کیریکٹر نظر نہیں آئے گا. بٹ ٹو مائی پلیزنٹ سرپرائز کافی جو ہے اس کیریکٹر کا رول تھا. ابھی بہت نئے ہیں. He should be a good addition, but in this drama, I'm sorry, he did not impress me too much. ٹھیک ہے، لیکن پہلے ڈرامے کے حساب سے میرا خیال ہے I should not be too harsh on him. اور like I mean he made his presence felt. لیکن اگر آپ اس رول میں کوئی اور بھی منجھا ہوا ایکٹر ہوتا تو شاید تھوڑا سا اور مزہ آتا. بٹ اینی وے let us give him some time to groom himself. تھوڑا سا ڈائلاگ ڈیلیوری پہ کام کریں، تھوڑا اپنی باڈی پہ کام کریں، تھوڑا سا اپنی ایکٹنگ پہ کام کریں کہ تو ہوپ فلی انشاءاللہ آئی تھنک he will also be a very good addition. تو جناب یہ تھی اس کی ڈرامے کی اچھی باتیں. بری باتیں جو مجھے لگیں وہ یہ لگیں کہ جی ڈرامہ کافی مجھے لگا کہ ڈریگ ہو گیا. 25 ایپیسوڈس کا ڈرامہ نہیں بنتا تھا. کافی بیچ میں وہ مولوی کے ٹریک کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا ڈریگ کیا جو لگتا تھا کہ اب بس بہت ہو گئی ہے. مجھے لگا کہ ریپیٹیٹیو تھے بہت زیادہ. یمنا کے ایکسپریشنز اس کے اندر بہت ان کو سیم سچویشنز کے اندر ان کو ڈالا جاتا تھا، جس کے اندر پھر وہ بہت ریپیٹیشن لگتی تھی. ایک ہی طرح کے ایکسپریشنز حالانکہ مطلب ڈفرینٹ، اس میں یمنا کا قصور نہیں ہے، مگر کیونکہ سچویشن ایک ہی ہوتی تھی تو آبویسلی اس کے اندر ایکسپریشنز بھی ایک ہی آتے تھے. مگر جب ڈائیورسٹی آئی رول کے اندر، اور جب رول کے اندر اور ڈفرینٹ سچویشنز آئیں، اس میں یمنا نے پھر اپنا لوہا منوایا. اینڈ شی پرووڈ کہ جی میں یمنا زیدی ہوں اور مجھ سے بہتر یہ کیریکٹر شاید کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اسٹوری کے حساب سے کافی لوپ ہولس تھے، اور اب ایک چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی آبویسلی، لیکن کافی سارے لوپ ہولس تھے جس کو کہ سارٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے تھا اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی اس کے.
اچھا مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بیسکلی جو اس کا یمنا کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ شی وانٹیڈ ٹو کلیئر ہر مقابلے کا امتحان جس کو ہم CSS کہتے ہیں، تو وہ کہاں چلا گیا؟ اور اینڈ اینڈ آئی لو دا اینڈ، بہت مجھے پسند آئی اس کی اینڈنگ، اور جو ہے اٹ واز ناٹ اے روٹین اینڈنگ، تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی، اور آئی ووڈ ہیو لوڈ اٹ کہ اگر وہ واقعی میں CSS کر لیتی، اور اب مجھے نہیں پتا انہوں نے اینڈ میں یہ دکھایا نہیں، بٹ جو ہے اٹ وڈ ہیو بین ویری نائس کہ اگر وہ دکھا دیتے کہ وہ اتنی ساری اسٹرگل کرنے کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچ گئی جس مقام پہ اس نے جو ہے وہ جس کے لیے وہ اس نے اتنی اسٹرگل کی تھی. دیٹ واز مائی وش، لیکن وہ شاید وہ چیز مجھے نہیں نظر آئی کہ وہ لائک، اب obviously if I say a little bit more تو وہ اس کی اینڈنگ ریویل ہو جائے گی which I don't want to do. So, but overall, I think this was a very good drama, good drama in the good step in the right direction for Hum TV, for all the dramas. کہ جی اب ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹوریز کو لے کے چل رہے ہیں، 2 ڈفرینٹ ڈراموں کو لے کے چل رہے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی مجھے یہ ڈرامہ دیکھ کے، اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ Hum TV اسی طرح سے اچھے اچھے ڈرامے اور لے کر آئے گا، اور ایسے ہی ڈرامے جو مجھے لگے گا کہ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، تھوڑا سا مزے کے ہیں، تو پھر ان کے بھی اسی طرح سے انشاءاللہ ہم ریویوز لے کے آپ کے پاس دوبارہ اسی طرح سے آئیں گے. اگلا ریویو آئی ایم ہوپنگ کہ جو ہماری آسکر نامینیشن ہے جو ایلن کے نام سے، اس پہ میرا انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے. سو جسٹ کی پوسٹڈ، اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ہٹ کریں، اور اس طرح سے آپ کو نوٹیفیکیشنس ملیں گی، اور مجھے بھی لگے گا کہ شاید میں کچھ کر رہی ہوں جو کہ آپ کو پسند آ رہا ہے، کیونکہ جب پھر سبسکرپشنس نہیں آتی، پھر لوگ نہیں سبسکرائب کرتے اور ویوز نہیں آتے، تو پھر میرا دل دکھتا ہے، پھر میں کہتی ہوں کہ شاید میں ہی بولے جا رہی ہوں، کسی کو پسند نہیں آ رہا. تو پلیز دل رکھیں اور سبسکرائب کریں. چلیں، تھینک یو سو مچ، ٹل وی میٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اللہ حافظ، اپنا خیال.